सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। फाइनली वो हुआ है जिसका इंतज़ार था कि अल्लाह करे हो ही जाए। तब्दीली सरकार को महंगाई का इदराक हो ही गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ग़ज़ाई अशिया की कीमतों में कमी का इंदिया दिया है। ज़ाहिर है कि बज़रिया ट्वीट फरमाते हैं कि मुझे उन मुश्किलात का इदराक है जिनका तनख्वाहदार तबके समेत मजमूई तौर पर आवाम को सामना है। चुनांचे फ़ैसला किया है कि कुछ भी हो जाए मेरी हुकूमत मंगल को काबीना के इजलास में आवाम के लिए बुनियादी ग़ज़ाई अजनास की कीमतों में कमी की खातिर मुख्तलिफ इक़दामात का ऐलान करेगी। फ़ैसला नो डाउट मच अवेटेड था, बहुत अच्छा था। अल्लाह करे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और हमारी हुकूमत को अल्लाह ताला इस फ़ैसले पर अमल दरामद की तौफ़ीक बख्शे। लेकिन अगर ये ऐलान महज इसी हद तक रहा कि जैसे लास्ट टाइम वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 आने का उन्होंने रिडक्शन का फ़ैसला किया था, तो फिर तो यहीं से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ देते हैं। एक और ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आटा और चीनी बहरान के ज़िम्मेदारों को सज़ा देने का ऐलान फरमाते हुए कहा है कि कौम इत्मीनान रखे कि ज़िम्मेदारों का भरपूर मुआवज़ा किया जाएगा और उन्हें करार वाकई सज़ा दी जाएगी। हुजूर वाला जब आपने कहा है तो इंशाअल्लाह हमें यकीन कामिल है कि ऐसा ही होगा। बट अनफॉर्चुनेटली जो हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड है अगर उसे देखा जाए तो बड़े से बड़ी वारदात के बाद जो बयान आता है उसके बाद फिर होता कुछ भी नहीं है। मिसाल है, हालांकि कोई इसका कंपैरिजन बनता नहीं है। मोहतरम जनाब समीउल हक साहब की शहादत, इमरान खान साहब का ट्वीट, अश्योरेंस और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। सानिया PIC, मोहतरम जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब का ट्वीट और ज़ाहिर है कि फिर कुछ भी नहीं हुआ। ज़मानतें अलबत्ता ज़रूर हुई। सानह साहिवाल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का बयान, अश्योरेंस और उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। इतनी सारी जब वारदातों का अगर हम जायज़ा लेते हैं तो उसमें एक चीज़ कॉमन होती है और वो है अश्योरेंस फ्रॉम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। अब अगर इस लेवल की अश्योरेंस के बाद भी कुछ नहीं हो रहा तो अब यहाँ जो अश्योरेंस दी गई है ये किस हद तक जेन्युइन है, इसका फ़ैसला आने वाला वक्त करेगा। खातिर मेरा ख्याल है जमा रखनी ही चाहिए। महंगाई के हवाले से हुकूमती वज़ीर हम्माद अज़हर साहब फरमाते हैं कि महंगाई का एहसास तो है ताहम घबराहट कोई नहीं। ज़ाहिर है, मतलब ये तो लॉजिकल बात है। आपकी जगह अगर मैं वज़ीर होता, आपकी जगह अगर मुझे इस्लामाबाद पे कब्ज़ा करने का मौका दिया जाता तो ये बयान मेरा होता, आपका नहीं। फिर घबराहट आपको हो रही होती, जिस तरह इस वक्त ये घबराहट मुझे हो रही है क्योंकि मैं वज़ीर नहीं हूँ। जिस तरह ये घबराहट एक आम आदमी को हो रही है क्योंकि वो आम आदमी जो है वो बेचारा एक आम आदमी ही मर जाता है। इसी बयान के हवाले से कंटिन्यूटी में अगर हम देखें तो बहुत खौफनाक सूरत हाल, बहुत 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 ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल। और वो खौफनाक सूरत हाल क्या है? एक बयान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, आपको लगेगा शायद मैं पटरी से हट रहा हूँ, लेकिन खातिर जमा रखिए मैं जो कुछ कह रहा हूँ बिल्कुल बिटवीन द लाइन्स कह रहा हूँ, थोड़ा सा समझिए। शाह महमूद कुरैशी साहब फरमा रहे हैं कि हमने 1.5 साल में बहुत कुछ सीखा है। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि भारतीय इक़दामात के बायस कश्मीर में 6 माह में लाखों अफराद बेरोज़गार हुए। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाई मेरे वज़ीर ख़ारजा फरमा रहे हैं, दोबारा सुनिए, कश्मीर में भारतीय इक़दामात के बायस 6 माह में लाखों अफराद बेरोज़गार हुए। अब दिल थाम के बैठिए। एक रिपोर्ट, एक बाई लाइन 3 जय्यद सहाफ़ियों की ये बता रही है कि 1 साल में मुमलिकत पाकिस्तान में, मुमलिकत खुदादाद में 1 साल में 10 लाख अफराद बेरोज़गार हो चुके हैं। दोबारा आइए, कश्मीर में भारतीय इक़दामात के बायस 6 माह में लाखों अफराद बेरोज़गार, पाकिस्तान में 1 साल में 10 लाख लोग बेरोज़गार। लेकिन ये 10 लाख की इत्तला भी चैलेंजेबल है। पूछिए कैसे? वो ऐसे कि एक और बयान मेरे सामने मौजूद है इंतहाई खौफनाक, जिसको मैं कह रहा हूँ, और वो है सदर मुअज़्ज़म का। सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब फरमाते हैं कि हुकूमत को माफिया आटा बहरान के जिम्मेदारों को फारिग करना होगा और उसके लिए हिम्मत करनी होगी।
عارف الوی صاحب کا مزید کہنا تھا کہ 2 سال میں 22 لاکھ لوگوں کا بے روزگار ہونا باعث تشویش ہے. کشمیر میں 6 ماہ میں لاکھوں افراد بے روزگار بھارتی اقدامات کے باعث. رپورٹ بتا رہی ہے 1 سال میں پاکستان میں 10 لاکھ لوگ بے روزگار. صدر معظم کا بیان میرے سامنے اس وقت موجود ہے. ملک کے موقر روزنامے کی اس وقت ویب سائٹ پہ یہ بیان ہمارا منہ چڑھا رہا ہے, اور صدر معظم کہتے ہیں کہ 2 سال میں 22 لاکھ لوگوں کا بے روزگار کیا جانا باعث تشویش ہے. اب بات کی لیتے ہیں کہ وزیراعظم نے یہ دباؤ میں آ کر فیصلہ کیا ہے یا واقعی یہ حب علی تھا جس کو ہم بلا وجہ خدا نہ خواستہ بغض معاویہ سمجھ رہے ہیں. اسی طرح کے کچھ اور موضوعات بھی ہیں. شیر نے لاہور ہائی کورٹ کا رخ بھی کر لیا ہے, اس پر بھی ہم ضرور بات کریں گے. شیر چاہتا ہے کہ اب پنجرہ کھول دیا جائے اور اسے آزادی جو ہے وہ نصیب ہو جائے. دوسری بات, بلاول بھٹو صاحب کو لگ رہا ہے کہ کٹ پتلی حکومت نے معیشت تباہ کر دی اور لاکھوں افراد غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. اسی قسم کے کچھ موضوعات پر گفتگو کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہے جناب ندیم قریشی صاحب, تعلق پاکستان تحریک انصاف, اخونزادہ چٹان صاحب بنفس نفیس پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور صدیق الفاروق صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کی ترجمانی کی فرائض انجام دیں گے. تینوں معزز مہمانوں کو اپنے شو میں خوش آمدید. دونوں کو کہہ دیتا ہوں, تیسرے کو جب وہ آئیں گے تو کہہ دوں گا. ندیم قریشی صاحب اس وقت راستے میں ہیں, اللہ کرے کہ انہیں راستہ مل جائے, ورنہ اکثر لوگ حکومت میں آ کر کے بھٹک ہی جایا کرتے ہیں. اس وقت اور کیا کیا جائے. ہاں چلو شیر پہ چلے جاتے ہیں. صدیق الفاروق صاحب حضور والا کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام, جزاکم اللہ خیر. سر حضور والا یہ مجھے بتائیے گا, شیر اب لاہور ہائی کورٹ پہنچ گیا ہے, درخواست دائر کر دی ہے, نواز شریف صاحب کی تیمارداری کو وجہ بنایا گیا ہے. پاکستان کی سیاسی تاریخ کا پہلا میڈیکل این آر او فائنلی اب اپنے حتمی مراحل کی جانب گامزن ہے. پہلے نواز شریف, پھر شہباز شریف اور اب مریم. سر کیا کہیں گے احتساب کا یہ عمل جو دھڑم تختہ ہونے جا رہا ہے, کچھ فرمائیے گا. پہلے تو جو ندیم قریشی صاحب ہیں, آپ نے کہا کہ حکومت میں آ کے لوگ راستہ بھول جاتے ہیں, تو نور العارفین صاحب یہاں سے اپنا نور تھوڑا سا ان کے راستے میں بکھیریے, نور والی بیٹری لگائیں تاکہ وہ راستہ نہ بھولیں, آ جائیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ہم عدالت کے پاس ہی تو جا رہے ہیں, عدالت سے ہٹ کے تو کہیں نہیں ہم جا رہے, اور عدالت جو فیصلہ کرے گی اس کو ہم مانیں گے. پہلے بھی مانیں, جیسے بھی فیصلے تھے اب بھی ہم مانیں گے, اور کر بھی کیا سکتے ہیں. تو بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ شیر نے ٹھیک آئینی اور قانونی راستہ اختیار کیا ہے, اور باقی شیر کو امید اللہ کی ذات سے ہے. ہم کوئی خودکش لوگ بمبار نہیں ہیں, ہم کوئی سازش کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم میدان میں, کھلے میدان میں سیاست کر رہے ہیں, اور اس میں عدالتیں جو ہیں وہ کھلے میدان کا آئین کا حصہ ہیں. اور میرا خیال ہے سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ عدالت سے اگر ریلیف ہمیں ملتا ہے تو یہ اچھی بات ہے. درست ہے حضور والا. حامد میر صاحب اپنے ایک کالم میں یہ جو ٹیمپریچر چیک کیا جا رہا تھا, میں اس پر پہلے ہی بات کر چکا ہوں, میں اس پر پہلے بھی بتا چکا ہوں, لیکن چلیے اب میں اپنا کندھا کیوں دوں, حامد میر صاحب کو یہ استعمال کر لیتے ہیں. کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ مریم نواز کو لندن جانے کی اجازت ملے گی یا نہیں. وزیر صاحب نے فرمایا ہو سکتا ہے وہ عدالت سے یہ اجازت لے لیں تو پھر ہم انہیں نہیں روک سکتے. گویا کہ اجازت کا دیا جانا پکا ہی ٹھہرا. ریمنڈ ڈیوس کی برات کو بھی عدالتوں پر ہی ڈالا جاتا ہے حضور. کرنل جوزف, اس کے یہاں ملک سے اس کے دفع کیے جانے کا سبب بھی عدالتی ایک حکم نامے کو ہی بنایا گیا تھا. مطلب یہ تو ہمارے یہاں بڑے معاملات ہیں. حضور والا کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے, شہری ہوا بازی کے وزیر نے تو یہ کہا ہے کہ جناب اگر انہیں ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا تو ہم سپریم کورٹ چلے جائیں گے. ان کے ارادے تو یہ ہیں. بہرحال سپریم کورٹ بھی آئینی ادارہ ہے, چلے جائیں وہ, اگر یہاں سے ریلیف اللہ کے فضل و کرم سے ملتا ہے. رہ گئی بات حامد میر صاحب کے حوالے سے یا ان کے حوالے سے, تو میں نے یہ اس کا جواب دیا ہے. حکومت کے ارادے جو ہیں وہ چونکہ ہر محاذ پہ ناکام ہے. اب دیکھیے نور العارفین صاحب, 15 ارب روپے کی سبسڈی کا اعلان ہوا ہے, اور یہ یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے دیں گے. اب میں نے یہ حساب کیا ہے, 15 ارب تقسیم کیا ہے 22 کروڑ سے, تو یہ اگر 1 سال کی سبسڈی ہے تو 68 روپے 18 پیسے
ایک شہری کو ملیں گے 12 مہینے میں، اور 5 روپے 68 پیسے آ جائیں گے ایک مہینے کے۔ اتنی بڑی حاتم طائی کے قبر پہ لات ماری ہے عمران خان نے کہ ہر شہری کو 5 روپے 68 پیسے مہینے کا ریلیف دے دیں گے اور مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ اور جب بجلی کا بل آئے گا، جب گیس کا بل آئے گا، جب پیٹرول خریدنے جائیں گے، جب آپ آٹا چینی خریدنے جائیں گے، گھی خریدنے جائیں گے، دوائیاں لینے جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ یہ 5 روپے 68 پیسے تن ہما، فارسی میں کہتے ہیں تن ہما شد داغ داغ پمبے کجا کجا نے ہم، کہ سارا داغ جسم جو ہے وہ داغ داغ زخمی زخمی ہے، کہاں کہاں میں یہ روئی 5 روپے 68 پیسے کی رکھوں گا؟ کیا یہ اس سے بڑا ریلیف کوئی دے سکتا ہے؟ اس سے بڑا حاتم طائی کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا عوام دوست کوئی ہو سکتا ہے؟ اور جنہوں نے گندم کا اور چینی کا بحران پیدا کیا، گندم اور چینی کو ایکسپورٹ کر کے برآمد کر کے، وہ ایک کو تو کہہ دیا ہے جہانگیر ترین تو اس میں شامل نہیں ہے۔ سر تھوڑا سا توقف کی استدعا اس لیے کہ حکومتی ترجمان ابھی تک میرے پاس پہنچے نہیں ہیں، میرا خیال ہے خرامہ منزل کی جانب گامزن ہوں گے ہی، اللہ کرے پہنچ جائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ آئیں، میں ذرا اخونزادہ چٹان صاحب کا صبر آزما لوں۔ چٹان صاحب مزاج بخیر ہیں آپ کے؟ شکر الحمدللہ۔ حضور والا سر، مہنگائی ہم بعد میں کھیلیں گے جب حکومتی ترجمان آ جائیں گے۔ اس وقت یہ خبر میرے پاس موجود ہے، بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ کٹ پتلی حکومت نے معیشت تباہ کر ڈالی۔ ظاہر ہے کہ ان کی جو نظر ہے سیاست پر، وہ جو کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے۔ سر بلاول صاحب فرما رہے ہیں کہ لاکھوں افراد غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے۔ حضور والا، جس دھرتی پر بلاول صاحب کی حکومت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، سندھ کی دھرتی، اس دھرتی کے سینے پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ دیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور اب رفتہ رفتہ وہ اس دھرتی کے نیچے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں ملا، انہیں علاج معالجے کی سہولیات نہیں مل رہی، انہیں جو ہے وہ روزگار کی سہولیات کافی نہیں مل رہی، انہیں پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا۔ مطلب خط غربت سے اگر آپ بات کریں تو یہاں سندھ میں بھی الحمدللہ کوئی دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں بہ رہی، اور یہاں ہمارے نمائندوں کا حال یہ ہے کہ ان کا پروٹوکول دن بدن، اللہ کا شکر ہے، اللہ نظر بد سے بچائے، اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بلاول صاحب ماشاءاللہ خود جہاز میں سفر کرتے ہیں، مطلب کتے بلی بھی یہاں تو ہوائی جہازوں میں جو ہیں وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ حضور والا کچھ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، میں اس طرح وعدہ تو نہیں کر سکتا ہوں کہ سندھ میں جو ہے وہ بالکل وہاں پہ دودھ اور شہد کے نہریں بہہ رہی ہیں، لیکن نور العارفین صاحب، میں آپ کو ایماناً بتاؤ، سیاسی بات میں نہیں کر رہا ہوں کہ میں آپ کو سیاسی بات کروں۔ میں کراچی گیا تھا بائی روڈ، کل رات کو میں بائی روڈ واپس آیا ہوں، اور میں سندھ کے اندر سے بھی گیا، وہاں سے آ رہا تھا تو بے نظیر آباد کی سائڈ سے میں سکر نکلا، اور اس سائڈ سے جا رہا تھا تو یہ جو جامشورو کا سائڈ ہے، اس سائڈ سے میں نکلا۔ آپ یقین جانے کہ مجھے محسوس ہوا کہ واقعی سندھ میں کام ہوا ہے۔ اگر کراچی میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کراچی میں جن لوگوں کو مینڈیٹ ملا ہے وہ ہم کو کام نہیں کرنے دے رہے ہیں، اور جس کا کام ہے وہ کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کراچی کو بھی میں نے دیکھا اور میں گھما پھرا، کراچی بھی وہ پرانا کراچی نہیں ہے۔ تو یہ بالکل، اور جہاں تک صحت کا تعلق ہے، آپ مطلب آپ اپنے اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ کراچی میں بہتری آئی ہے؟ حضور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے ادواروں سے بہت بہتری آئی ہے، اور خصوصی طور پہ جو وہاں پہ ہاسپٹل بنے، تو ہاسپٹل کا میں سکر میں گیا خورشید شاہ صاحب سے ملنے، اور وہاں کے جو ہاسپٹل تھا اس کا حالات میں نے جو دیکھا، تو میں آپ کو دعوی سے کہتا ہوں کہ ہماری پشاور جو ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے پختونخوا کا، پوری پختونخوا میں اس طرح کا جو سکر میں نے جو ہاسپٹل دیکھا، وہ پوری پختونخوا میں اس طرح کا ہاسپٹل نہیں ہے۔ اور میں نے سنا ہے کہ ہر ڈویژن میں اس طرح کا ایک ہاسپٹل بنایا ہے جو وہاں پہ ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں۔ سر سنی سنائی پہ مت جائیے، آزمائش شرط ہے، سہولتیں مل رہی ہیں۔ جی میں نے کہا سنی سنائی پہ مت جائیے، ایسے تو سب کہتے ہیں کہ جادو ہے بہو کے ہاتھوں میں، ذرا پہلے ذرا چیک تو کیجئے۔
حضور والا آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ارشاد فرمایا اور ظاہر ہے کہ آپ نے اپنے تجربے کی بنیاد پر فرمایا ہوگا. آنکھوں دیکھ کر حال سنایا. آپ نے بالکل آنکھوں دیکھی کہی, بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ کراچی پچھلے ادوار جیسا نہیں ہے. اس کو تھوڑا سا یوں بیان کر لیتا ہوں کیونکہ کراچی واقعی جو میں نے دیکھا نعمت اللہ خان صاحب کے ادوار میں, جو میں نے دیکھا کراچی مصطفیٰ کمال کے دور میں, کراچی اب ویسا تو بالکل بھی نہیں ہے. پہلے کراچی میں کہیں کہیں گڑھے ہوا کرتے تھے, اب گڑھوں میں پورا کراچی پڑا ہوا ہے. پہلے کراچی میں فلائی اوورز تھے, پہلے کراچی میں انڈر پاسز تھے, اب کراچی میں جگہ جگہ کھنڈر ہے. ہاں ایک روڈ صحیح ہے اور وہ روڈ ہے کہ جس پر ہمارا وزیر اعلیٰ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے, پڑوسی کی عمر بھی انہیں لگ جائے, مطلب وہ روڈ زبردست ہے کیونکہ وہاں سے وہ نکلتے ہیں فیتا کاٹنے کے لیے, کبھی کسی 5 اسٹار ہوٹل میں گھس جاتے ہیں, کبھی PIDC. اب اس وقت دیکھیے ہمارے محترم وزیر اعلیٰ کیا کر رہے ہیں. یہ 21ویں صدی کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. وزیر اعلیٰ سندھ کا اچانک سیکریٹریٹ کا دورہ, افسران کی عدم حاضری پر اظہار برہمی. اللہ کے ولی, وہ جو ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے عثمان بزدار یعنی قائم علی شاہ صاحب آپ نے صوبے پر نازل کیے ہوئے تھے, ان کا بھی یہی وتیرہ تھا. اس سے پہلے اور اس سے بھی بہت پہلے, یعنی میں جب اسکول جایا کرتا تھا تب سے میں یہی طرز حکمرانی دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن جا کر کے سیکریٹریٹ پہ چھاپا مارا, کچھ لوگوں کو سامنے پا کر کے گرجے برسے تصویریں کھنچوائیں اور اس کے بعد گھر چلے گئے. سر کراچی پورا مطلب وزیر اعلیٰ کی توجہ کا طالب ہے, لیکن وزیر اعلیٰ جو ہے وہ حاضری رجسٹر چیک کر رہے ہیں. مطلب فیکٹری کے گیٹ کیپر میں اور وزیر اعلیٰ میں کوئی فرق تو ہوتا ہے. دیکھیے جی, فرق تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ قوم کا خادم ہے, اور اگر وہ ایک چوکیدار کی طرح اور ایک گیٹ کیپر کی طرح کام نہیں کرے گا تو پھر پنجاب جیسا حالات ہو جائے گا. اب پنجاب میں اب جا کے بزدار صاحب کی وجہ سے کیا ہوا ہے, تو یہ کوئی شہنشاہیت نہیں ہے, یہ جمہوریت ہے. اگر وہ وزیر اعلیٰ ہے تو ان لوگوں کی وجہ سے ہیں, اور ان کو چاہیے کہ اس صوبے سے جو لوگ تنخواہ لیتے ہیں کہ وہ ٹائم پہ آئے اور ٹائم پہ اپنی ڈیوٹی پہ حاضر ہوں, اور یہ خود بھی صبح اٹھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی اس چیز میں چینجز آئی ہیں. منسٹروں نے اپنا اس کا وہ چیف منسٹر نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہے یہ منسٹروں کا, اور ہر منسٹر حاضری دیتا ہے باقاعدہ کہ میں اس ٹائم پہ اپنے آپ اس میں آ گیا. آپ مانے یا نہیں مانے, آپ میرے ساتھ اتفاق کرے یا نہیں کرے, لیکن سندھ میں بہت کام ہوا ہے. آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہر مجھے بتائی پختونخوا میں کون سا افتتاح ہوا, وہی ایک BRT ہے جو پورا نہیں ہوا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیتے نہیں کاٹے جا رہے ہیں کہ یہ کام ہوں گے. جب کام مکمل ہو جاتے ہیں تو بلاول صاحب جاتے ہیں اور پھر اس کے افتتاح کرتے ہیں. اور میں بھی دیکھتا ہوں, آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر مہینے کہیں پہ فلائی اوور کا, کہیں پہ سڑکوں کا, کہیں پہ پانی کا اسکیم کا, کہیں پہ ہاسپٹل کا, کہیں پہ کالج کا, تو وہاں پہ کام ہو رہے ہیں. اس طرح نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دودھ اور شہد کے نہر بہ رہے ہیں, نہر مہر کوئی نہیں ہے. سر تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے میرے ساتھ. فائنلی اللہ رب اللہ کرم فرمایا, میرے ساتھ ندیم دا گریٹ قریشی فائنلی موجود ہیں. حضور والا پہنچ گئے آپ؟ جی پہنچ گئے جناب, پہنچ سر گاڑی پہ ہی آئے نا؟ جی بالکل گاڑی پہ آئے ہیں. اور گاڑی چل رہی تھی یا آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ گاڑی چل رہی ہے اور آپ پہنچنے والے ہیں؟ اچھا حضور والا آپ نے میرا انٹرو مس کر دیا, بس یہ تھوڑا سا آپ نے غلط کیا. میں دوبارہ آپ کی تسکین طبع کے لیے میں سوال جو ہے وہ دہراتا ہوں. سر ذرا سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے, صورتحال بڑی سنگین ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ نور العارفین صاحب ولی ہو گئے ہیں اور پیش گوئیاں بھی کرتے ہیں, اور یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو دیکھ رہے تھے کہ آپ گاڑی میں ہیں, اب آپ ایک ولی کے پروگرام میں آ گئے, ولی اللہ کے پروگرام. ندیم قریشی صاحب, حضور والا شاہ محمود قریشی صاحب مذمت فرما رہے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. کہہ رہے ہیں کہ بھارتی اقدامات کے باعث کشمیر میں 6 ماہ میں لاکھوں افراد بے روزگار ہوئے. اب دل تھام کے سنیے, کشمیر میں 6 ماہ میں لاکھوں افراد بے روزگار ہوئے. ایک رپورٹ بائی لائن ملک کے سب سے بڑے نیوز چینل کی نیوز ڈیسک سے جاری ہونے والی, وہ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں ایک سال میں 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے. لیکن ابھی بہت کچھ ہے جو آپ کو جھیلنا ہے. اب سنیے, صدر معظم جناب محترم عارف الوی صاحب فرماتے ہیں 2 سال میں 22 لاکھ لوگوں کا بے روزگار ہونا تشویشناک ہے. حضور والا
کشمیر میں تو ہم بات کریں گے, کشمیر کا جواب مجھے نہیں چاہیے, یوم کشمیر ہو چکا, ہم آگے بڑھیں گے ذرا. سر 2 سال میں 22 لاکھ صدر معظم کہہ رہے ہیں, ایک اتنا بڑا جریدہ, ایک اتنا بڑا روزنامہ, ایک اتنا بڑا چینل, ایک اتنے صحافیوں کا صحافیوں کا پینل وہ بتا رہا ہے کہ 10 لاکھ لوگ 1 سال میں بے روزگار ہو گئے. معاشی خوشحالی, معاشی بہتری کے دعوے اپنی جگہ. حضور والا کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں نور العارفین صاحب, میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں. پہلے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را آپ کشمیر کے حالات کے ساتھ پاکستان کے حالات میچ نہ کریں. شاہ محمود قریشی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, اور نہ ہی کشمیر ہمارے لیے کسی بھی حوالے سے کوئی اتنی غیر سنجیدہ بات ہے کہ ہم اسے ٹاپک میں اس طرح سے لیں کہ جیسے ہم نے کوئی خدا نہ خواستہ سرسری خبر دینی ہے. کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے پوری دنیا سے واقف ہے, اور لوگ دیکھیں گے. میں نے آپ سے پہلے ہی التجا کی تھی کہ آپ کشمیر کا سہارا لے کر کے میرے سوال کو اسکپ نہیں کریں گے, آپ نے وعدہ بھی کیا تھا. سر صدر معظم کے بیان پر آئیے. نہیں, میں اسکپ نہیں کر رہا, میں صرف یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں, ہمیں کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم پر صدائے احتجاج بلند رکھنی چاہیے. شاہ محمود قریشی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, پوری دنیا کو اس پر ضرورت ہے کہ وہ توجہ دے. اب میں آپ سے عرض کر دوں میرے بھائی, پاکستان میں جو حالات رہے, پاکستان 20 سے 30 سال دہشت گردی کی چکی میں پستا رہا. پاکستان میں جو لوگ اقتدار میں رہے ان کی مجھے ہمیشہ یہ بات کہنے پر بڑی میں تکلیف محسوس کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں جنہوں نے اپنی اکانومی کو اپنے نیچرل ریسورسز کے ساتھ جوڑا, جنہوں نے اپنے خداداد صلاحیتوں کو, جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں دی, کسی ملک کو آئل دیا, کسی کو ایگریکلچر دی, کسی کو اور چیزیں دی. پاکستان میں ہماری ایگریکلچر کبھی ہماری انڈسٹری کے لیے ہم نے گورنمنٹ سطح پر اس کو کبھی کوئی انڈسٹری نہ سمجھا نہ پلان کیا. پاکستان نے جن حالات میں پاکستان تھا, آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. آپ ماشاءاللہ ایک ایسے اینکر کے طور پر پورے ملک میں اس وقت جانے پہچانے جاتے ہیں جس نے اس بات کا بالکل پلانڈ ایک ٹھیکہ لے لیا کہ آپ نے کسی اچھی چیز کو نہ اس پر بات کرنی ہے نہ اس کو ڈسکس کرنا ہے. چونکہ اب آپ کا پروڈکٹ ہے, یہ آپ کی پروڈکٹ سیلنگ بنتی ہے اس سے کہ آپ نے ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے جو لوگوں کو نا امیدی کی طرف لے کر جائیں. آپ لوگوں کو یہ بتانے پر بالکل تیار نہیں ہے کہ سیاسی تنہائی کا شکار ایک ایسا ملک جس کے پڑوسی بھی اس کے ساتھ کھڑے ہونے پر تیار نہیں تھے. آج الحمدللہ ناصر اسلامی بلاک میں بہت آرام سے میں آپ کی گفتگو سن بھی رہا ہوں, سمجھ بھی رہا ہوں, اس کو آپ اظہار لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ کون سی خفت نکالنا چاہ رہے ہیں. اتنی لمبی جو آپ نے طوالت اختیار کی تھی, جو سفر اختیار کیا الحمدللہ میرے پروگرام میں شرکت کے لیے, میں خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے اس جذبے کا. لیکن ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ, میں آپ سے نام پوچھ رہا ہوں, آپ مجھے شناختی کارڈ نمبر بتا رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں حضور والا کہ یہاں یہ جو ہوا ہے اس کا جواب دیجئے. پہلے آپ کشمیر میں چلے گئے, کشمیر آزاد کرایا آپ نے, اس کے بعد پھر آپ نے آ کر کے میرے کندھوں پہ, نازک کندھوں میں آپ نے یہ کہا کہ میں جمہوریت کے خلاف سازش کر رہا ہوں. مطلب آپ کیا چاہتے ہیں, میں سلام صاحب کر کے کھڑا ہو جاؤں اور آپ کے شان میں آپ کے قصیدے پڑھوں؟ سر یہ انفارچونیٹلی مجھ سے ہوگا نہیں, کیونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں پورے ملک میں ایک ایسے شخص کی طرح جانا جاتا ہوں جس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ میں حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کروں گا. حضور والا میں اس کو یہیں رد کیے دیتا ہوں, اس بیان کو میں یہیں دفن کیے دیتا ہوں. ایسا کچھ نہیں ہے, آپ صرف اور صرف پوائنٹ اسکورنگ پولیٹیکل انفارچونیٹلی کر رہے ہیں. میں بہت احترام آپ کا میرے دل میں ہے, لیکن آپ میرے سوال کو گھمانے کی غرض سے صرف میرے خلاف بلا وجہ کا FIR کاٹ رہے ہیں. اور سانو کی یار میں کیا, مجھے کیا لینے دینا. آپ نے پہلے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا سہارا لیا. دہشت گردی کے خلاف جنگ جو تھی وہ نواز شریف اور آصف علی زرداری دور میں تھی, وہ لوگوں نے جھیلی, اور اس کے بعد وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ختم ہو گئی. آپ اپنا جواب دیجئے, آپ میرے خلاف پرچہ کاٹ رہے ہیں. ذرا تھوڑا سا توقف کیجئے, ایک تو آپ دیر سے بھی آئیں, ذرا آئیے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ اور سوالات ہیں. میں سوال پوچھنے کی رسم پوری کروں گا, اس کے بعد آپ میرے خلاف FIR کاٹتے رہیے گا. فبیہ ناظرین ایک وقفہ. ویلکم بیک ناظرین, دستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. چٹان صاحب, اسد عمر صاحب فرما رہے ہیں کہ اب مہنگائی روکنے کے لیے عمل کا وقت ہے. وزیر اعظم رواں ماہ بڑے فیصلے کرنے جا رہے ہیں. حضور والا پوچھنا یہ تھا کہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت, اب ہے عمل کا وقت. مطلب عمل کا وقت تو ڈے 1 سے تھا, ٹھیک ہے, پہلے 100 دن بڑے مشکل ہوتے ہیں, ظاہر ہے آپ کو اپنی سمت کا تعین کرنا ہوتا ہے.
اس ایک عمل میں اگر کوئی مشکلات ہوئی یا ناکامی ہوئی یا جزوی ناکامی ہوئی یا جزوی کامیابی ہوئی وہ ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ جو بڑے فیصلوں کا اندیا دیا جا رہا ہے، ان بڑے فیصلوں سے عوام کو حقیقی معنوں میں کوئی ریلیف میسر آئے گا؟ کیونکہ اس وقت اپوزیشن جتنی فرینڈلی ہے اور جتنی بے دانت کی ہے، یا کاغذ کی کہہ لیجئے یا کپڑے کی کہہ لیجئے، وہ آپ کے اپنے اوپر ہے، اس کے باوجود بھی حکومت کچھ کر نہیں پا رہی، کیوں؟ وجہ کیا ہے سر؟ جتنے اطاعت گزار آپ لوگ چل رہے ہیں، مطلب یہ تو تاریخ ہے۔ بالکل جی، آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہ اس حکومت کی بدقسمتی بھی ہے اور انتہائی حد درجے نااہلی بھی ہے کہ یہ پاکستان کا وہ واحد حکومت ہے جس کو ایک ذمہ دار اپوزیشن ملا ہے، ایک میچور اپوزیشن، جنہوں نے پہلے دن جناب محترم عمران نیازی سے کہا کہ آپ قدم بڑھاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے معیشت پہ ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک میثاق کرنا چاہتے ہیں۔ صرف اپوزیشن نہیں، کبھی کسی حکومت کے ساتھ تمام ادارے ایک پیج پہ نہیں ہوئے جس طرح کہ اس حکومت کے ساتھ تمام اداروں نے ساتھ دیا۔ اس کے لیے ہتھوڑے کا استعمال ہوا، اس کے لیے مائک کا استعمال ہوا، اس کے لیے بندوق کا استعمال ہوا، ہر ادارے نے حد سے بڑھ کے اس حکومت کو سپورٹ کیا، لیکن بجائے اس کے کہ یہ آگے جاتے یہ پیچھے آ گئے۔ اب یہ کیا کریں گے؟ اب تو یہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہے، اس میں آپس میں جھگڑے ہیں۔ آپ ہر دن میں دیکھ لیں، ایک منسٹر ایک بیان دے رہا ہے، ایک دوسرا بیان دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے سر عام پھانسی دینا ٹھیک ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ جو مافیا ہے یہ ہمارے اندر ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اندر نہیں ہے۔ اور ندیم قریشی صاحب نے تو جو باتیں کی وہ تو میری سمجھ نہیں آئی۔ بھائی آپ کیا کشمیر کشمش کر رہے ہیں؟ کس کو آپ کشمیر کا کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ کو کشمیر کا فکر ہوتا تو آپ علی امین کو کشمیر کا وزیر بناتی، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کلبھوشن یادو ملک کے اندر ہے کہ چلا گیا ہے۔ اگر آپ کو کشمیر کا پتہ ہوتا تو آپ اس دن میں مریم نواز کو گرفتار کرتی، جو کشمیر کے لیے ایک اجلاس ہو رہا تھا، متفقہ اجلاس ہو رہا تھا سینٹ اور قومی اسمبلی کا۔ اگر آپ کو کشمیر کا فکر ہوتا تو جس دن کشمیر میں عید کی دن اپوزیشن اور گورنمنٹ اکٹھے ہو گئے، آپ نے ادھی پریال کو جیل بھیج دیا۔ جس دن پارلیمنٹیرین کشمیر پہ اکٹھے ہو گئی تمام پارٹیوں کے، اپوزیشن اور حکومت کے، تو آپ نے خورشید شاہ کو پکڑ لیا۔ تو آپ کس کو یہ کشمیر کا آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر اور آپ لوگوں کو کشمیر کا اتنا فکر ہے؟ یہ حکومت یہ معیشت پہ اس کا کنٹرول نہیں ہے، انہوں نے ٹیکس کلیکشن پورا نہیں کیا۔ ان کا جو اہداف تھے 5500، اس میں 3000 بھی اہداف تک یہ نہیں پہنچے۔ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے، اگلا سال ان کے لیے اور زیادہ مشکل ہوگا، کیونکہ اگلے سال ان کا سر اگلے سال تک جاتے جاتے کئی پروگرام آئیں گے بیچ میں، انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے، آپ کی اجازت سے میں صدیق الفاروق صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ صدیق الفاروق صاحب، ایک خبر بتا رہی ہے کہ شہباز شریف نے وطن واپسی کی تیاری کر لی، اور دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب میرا خیال ہے نیند سے اٹھے تھے اور ڈائریکٹ انہوں نے یہ بیان داغ دیا، کہہ رہے تھے شہباز شریف وزیر اعظم بننے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہ عجیب سی بات ہے، مطلب شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا کون رہا ہے؟ ایک بات، اور دوسری بات، شہباز شریف صاحب جب ملک سے باہر گئے تھے تو ظاہر ہے واپس بھی آئیں گے، لیکن این آر او لینے کے بعد اتنی جلدی آ سکتا ہے کوئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ این آر او دینے والا کوئی یہاں ہے ہی نہیں، نہ کسی کے پاس اختیارات ہیں۔ خدا کرے کہ کبھی اس ملک میں مارشل لا نہ لگے اور یہ ملک آئین اور جمہوریت کے راستے پر ہی چلتا رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کب آتے ہیں یہ میرے خیال میں ایک آدھ دن میں شہباز شریف صاحب خود ہی بتا دیں گے۔ ایک خبر کسی حوالے سے آئی ہے، ایک رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے، میرے پاس ایسی کچھ نہیں ہے، لیکن وہ آ رہے ہیں، انشاءاللہ جلدی آئیں گے۔ ایک بات میں، ندیم قریشی صاحب بڑی اچھی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں لیکن کبھی عجیب باتیں بھی کر دیتے ہیں۔ انہوں نے سیاسی تنہائی کی بات کی مسلم لیگ نون کے دور میں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہم نے رشیا سے تعلقات بڑے دوستانہ بنائے، 55 ملکوں کے ساتھ ہم جڑے سی پیک کے ذریعے، شنگھائی تنظیم کے رکن پاکستان بنا نواز شریف کے دور میں۔
ये तो है सियासी तन्हाई का ख़ात्मा, बेहतर पोजीशन। दूसरी बात यह है कि ये UN की रिपोर्ट है कि मुस्लिम लीग नून के दिनों में उसके इक़्तिदार में 6.4% पाकिस्तानी ख़त गुर्बत से ऊपर उठे, जिसका मतलब ये है, इसका हिसाब निकालें, 3,43,50,000 बनते हैं, ये ख़त गुर्बत से ऊपर। अभी ये है कि 60 लाख लोग PTI की हुकूमत ख़त गुर्बत से नीचे चले गए। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये UN की रिपोर्ट है, ये इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की रिपोर्ट है। रह गई बात कि जनाब आप फरमाते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने बताया था उस वक्त, मेरे ये भाई मौजूद नहीं थे, कि इन्होंने अब आज तो महंगाई की बात कर रहे हैं, ये खुद कर रहे हैं, शुक्र है कि इन्हें यह एहसास हुआ। आज इन्हीं के पास मौजूद हैं जिन्होंने गंदम एक्सपोर्ट की, हुकूमत में बैठे हुए हैं जिन्होंने चीनी एक्सपोर्ट की, और उसकी वजह से बहरान पैदा हुआ और कीमतें कहाँ से कहाँ सिद्दीकुल फारूक साहब, यहाँ अचानक मुझे ब्रेक की कॉल दी ही जाने वाली है। मैं थोड़ा सा आपसे इस्तदा करूंगा, थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं। मैं आपकी इजाजत से तहरीक इंसाफ का वर्जन लेना चाहता हूँ। हुजूर वाला सर, मैं बड़ा मशकूर और ममनून होऊंगा अगर आप मेरे सवाल का जवाब बिटवीन द लाइन्स इनायत फरमाएं, वरना आप सरकार में आपकी मर्जी। हुजूर वाला एक बाई लाइन बता रही है कि वज़ीर आज़म को महंगाई के खिलाफ इक़दाम करना नागुज़ीर हो चुके थे, क्योंकि अब उन पर सिर्फ अवाम की जानिब से ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ अतराफ से रिलीफ देने के लिए दबाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। फिर अवामी सतह पर उनकी मकबूलियत को जो शदीद धचका लगा है, और ख़ुद उन्हीं की पार्टी के अरकान भी महंगाई के खिलाफ हुकूमत का दिफा करने की पोजीशन में नहीं है, वो अलग। हुजूर आपका जवाब। देखिए सिद्दीकी साहब, मैं चाहूंगा अब आपने जितना मेरे दोनों मौजूद दोस्तों को टाइम दिया, मुझे भी टाइम देंगे। यही वो फर्क है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारी इन दीगर जमातों से है। माजी में आपने कभी नहीं सुना होगा कि इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में जिनको जमातों का नाम पाकिस्तान में दिया गया और सियासत होती रही, कभी किसी रुकने असम्बली ने क़यादत के खिलाफ कोई बात की हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही वो कल्चर है जो आप अगर जिसे कहते हैं कि जी अवाम में मकबूलियत नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत अवाम में इंशाल्लाह बढ़ रही है और बढ़ेगी, आने वाला वक्त देखेगा। इमरान खान साहब हर उस चीज़ से वाकिफ़ हैं जो ग्रास रूट लेवल पर हो रही है। हमारे वो दोस्त जो बड़ा हमें IMF का ताना देते हैं, मैं उनसे क्वेश्चन ये ज़रूर करूंगा बतौर एक रुकने असम्बली के भी, बतौर एक पोलिटिकल वर्कर के, बतौर पाकिस्तानी के, कि जनाब इस मुल्क में IMF को इंट्रोड्यूस इमरान खान ने करवाया है। इस मुल्क के असासों को गिरवी रखकर लोन इमरान खान ने लिए। सर, मैं इमरान आपकी खान बात, कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट सामने आए आज तक कौम के सामने? अगर आप मेरे सवाल पे रहें, आप दूसरों को ताने देने मत जाइए, काइंडली मेरा सवाल इधर उधर हो जाएगा। सर, मुझे ब्रेक पे जाना है, प्लीज। देखिए शहनशाह मौज़म, मैं आपसे अर्ज करूं, आप मर्दे साहिब कश्फ जमाल हैं, मुझे भी बात करने की इजाजत दें। अल्लाह ने आपको ये जो हुनर दिया है, मैं समझता हूं, मैं इसका बड़ा बड़ा आपका फैन हूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं जनाब के जाहो जलाल से मुतासिर होकर अपनी बात ना करूं। हुजूर वाला, आप समझते हैं कि आज महंगाई की बुनियाद अगर इस 1.5 साल में रखी गई, ये सरीहन झूठ है। इसका आगाज उस वक्त कर दिया गया था जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल इदारों से लोन्स लेकर गैर मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट शुरू किए गए। इस मुल्क में महंगाई की बुनियाद उस वक्त रखी गई थी जब यहां इंडस्ट्री की बजाय पाकिस्तान से सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल करके इंटरनेशनल इन्वेस्टर को कहा जा रहा था पाकिस्तान नहीं आना आपने, पाकिस्तान गैर महफूज मुल्क है। जो लोग यहां इक़्तिदार में थे उनके सारी तरजीहात दुबई, लंदन में थी। ये दुनिया साबित कर रही है। अभी चट्टान साहब फरमा रहे थे कि जी हमने मिसाके मईशत का इनको ऑफर की और इन्होंने मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया, खुर्शीद शाह को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने अब्दी फरियाल तालपुर को गिरफ्तार कर लिया और कश्मीर काज बड़ा मुतासर हुआ। तो चट्टान साहब, मैं बसत एहतराम जान की अमान पाऊं, जिले सुबहानी तो आपसे अर्ज करूंगा, हमने इन तीनों अहबाब को कश्मीर के बॉर्डर से गिरफ्तार नहीं किया था, ना हुकूमत पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था। इन तमाम अहबाब पे जब ये दौरे इक़्तिदार में थे तो पाकिस्तान के गरीब मजदूर, किसान, लाचार, डायलिसिस पे तड़पते मरीज के नदीम साहब, सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। बसद एहतराम, बसद एहतराम। सर, यहाँ ब्रेक की कॉल दी गई है, ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ लेके जाएंगे।
ویلکم بیک ناظرین، اختتامی لمحات شو کے اخون زادہ چٹان صاحب، سر منہ کا مزہ تھوڑا سا بدلنے کے لیے اب ذرا ایک الگ سا سوال. سر سیاسی جماعتوں نے اثاثوں کی جو تفصیلات ان کی جاری کی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے پاس 16 کروڑ روپے کا بینک بیلنس ہے اور پارٹی نے 2 کروڑ روپے سے زائد کے اخراجات کیے. مطلب غضب خدا کا 16 کروڑ یا تو چھاپنے والا نیند میں تھا یا بتانے والا، لیکن ہم سب بہرحال جاگ رہے ہیں. اس قسم کا سنگین مذاق کرنے پر آپ کے خیال میں کیا تعدیبی کارروائی کرنی چاہیے؟ 16 کروڑ سر بلاول ہاؤس کا اگر میرا خیال ہے گیٹ ہی لگا لیں کوئی تو میرا خیال ہے وہ بھی کافی حساب کتاب بن جائے گا. یہ 16 کروڑ تو میرا خیال ہے سر مطلب یہ تو ٹپ دی جا سکتی ہے. آپ کچھ فرمائیے پلیز. اور دوسرا سوال ضمنی ہے، آپ دونوں سوالوں کے مختصر جواب دے کر کے اگر آپ مجھے وہ کریں گے پرسن تو مجھے بڑا مزہ آئے گا. سعید غنی صاحب آج وہ نیر بہا رہے تھے کراچی کے ایک کالج میں کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایک دن اپنے ہی کالج میں بحیثیت مہمان خصوصی مدعو کیا جاؤں گا. سر کالج کی اگر چیخیں سنائی دیتی ہیں آپ کو تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کالج اس سے زیادہ تکلیف میں تھا. وہ کہہ رہا تھا بتاؤ یار مجھ سے اتنا بڑا کام ہو گیا کہ میری ناک کے نیچے سے ایسے ایسے لوگ نکل گئے. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے جی، سید غنی کو جتنا میں جانتا ہوں وہ ایک ورکر بندہ ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ وہ سندھ کی ایجوکیشن میں بہتری لائیں گی. یہ نہیں کہ راتوں رات اس کو بدل دیں گی لیکن کچھ بہتری آ جائیں گی، میں یہ سمجھتا ہوں. جہاں تک پارٹی کے 16 کروڑ کا تعلق ہے تو یہ جو پیسے ہوتے ہیں یہ جو پارٹی کے آفیسز کے جو لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کا چندہ سسٹم نہیں ہے جس طرح کی پی ٹی آئی کا ہے یا جماعت اسلامی کا ہے یا دوسری پارٹیوں کا ہے. ہم اب ہر ایک اپنا اپنا خرچہ خود کرتے ہیں. میرے علاقے میں جلسہ ہے تو اس کی کرسیاں، اس کے کھانا پینا سب کچھ وہ میری ذمہ ہے، وہ مجھے پارٹی نہیں دیتے ہیں. میں الیکشن لڑتا ہوں تو میرے جھنڈے، میرے پوسٹر، میرے سٹیکر تو نہ ہم چندہ کرتے ہیں نہ ہمیں پارٹی کے لیے اتنے بڑے. اور بلاول ہاؤس کا خرچ تو ہم کوئی پارٹی فنڈ سے تو ادا نہیں کرتے، اس کے لیے زرداری صاحب کے اپنے کاروبار ہیں، اس کے لیے اپنے اس کی چیزیں ہیں. لیکن نور علی پین صاحب آج مجھے بہت خوشی ہوئی جو ندیم صاحب آپ کو 2 بار جو ہے آپ پہ غصہ کر رہا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی والی میڈیا والوں کو پھانسی پہ چڑھائی تو پھر بھی کم ہوگا، کیونکہ یہ عذاب جو ملک پہ مسلط ہوا ہے تبدیلی کے نام پہ، سونامی کے نام پہ، یہ میڈیا کے کندھوں پہ سوار ہو کہ یہ پاکستانی قوم پہ یہ مسلط ہوا ہے. اور آپ کے تو سارے پرانے چھالے پھٹ پڑے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ جنگ اس حد تک پرسنل ہے. تھوڑا سا توقع کیونکہ وقت کی بہت شدید قلت ہے. صدیق الفاروق صاحب جیسا آدمی میرے ساتھ موجود ہے. میں 2 باتیں کر کے مجھے 2 سیکنڈ دے دے، 2 سیکنڈ. نور علی پین صاحب سے میرا درخواست یہ ہے، آئی ایم ایف سے ہم نے قرضی لی تھی لیکن ہم نے اس کو اسٹیٹ بینک نہیں دیا تھا، ہم نے اس کو وزارت نہیں دی تھی. اور خارجہ پالیسی کی تو کیا بات ہے کہ آپ سعودی سے NOC لینے جائیں گے کہ میں اس ملک میں جا سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا ہوں. آپ لوگوں نے تو قوم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ سبز پاسپورٹ کا بہت احترام ہوگا. اب وہ احترام اس حد تک پہنچ گیا کہ ایٹمی طاقت کا وزیر اعظم جا کے سعودی سے NOC لیتا ہے کہ میں اس کانفرنس میں جا سکتا ہوں کہ شو کو مجھے وائنڈ اپ کی طرف لے جانا ہے. کائنڈلی آپ سے التماس ہے تھوڑا سا توقع فرمائیے گا. مسلم لیگ نواز کی طرف جاؤں گا. صدیق الفاروق صاحب حضور والا یہ مجھے بتائیے سر، یہ اسحاق ڈار کے گھر لنگر خانہ کھولا گیا تو اب جواب میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مشرف کے فارم ہاؤس کو بھی جو ہے وہ لنگر خانہ بنا دیا جائے، سیلانی ویلفیئر کی طرح کوئی وہاں کچھ کھول دیا جائے. سر یہ کیوں؟ مطلب کیا مشرف صاحب ٹھیک ہے، آپ کس وجہ سے یہ کمپیریزن کرنے پر مجبور ہوئے؟ میں تو نہیں وہ ایک تو سیاسی جواب انہوں نے دیا ہے. مشرف نے میاں نواز شریف صاحب کے گھر 180 ماڈل ٹاؤن میں بھی یہی کچھ کیا تھا اور پھر چابیاں واپس دینی پڑیں. اب عدالت کا فیصلہ موجود ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور حکومت پنجاب نے اپنی طاقت کے زور سے جو کچھ کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ بھی. میں یہ صرف عرض کروں گا ندیم قریشی صاحب کو کہ دیکھیے نواز شریف صاحب کے دور میں جو قیمتیں تھیں مختلف چیزوں کی، چاہے وہ بجلی ہو، گیس ہو، گندم ہو، چینی ہو، سب کی، براہ کرم آپ وہی قیمتیں واپس لے آئیں، مصنوعی طریقے سے ہی لے آئیں. شاید ہم نے مصنوعی طریقے سے کی تھی، 5 سال آپ بھی کر دیں. ایک دوسری بات یہ ہے میری جان کہ آپ
इमरान खान साहब तेल, गैस, बिजली के निर्ख बढ़ाने की समरी पर दस्तखत करते हैं, रात को महंगी करके सुबह आके नोटिस ले लेते हैं। यार ये क्यों आवाम के साथ मजाक करते हो? आप ऐसे काम करो, मसनूई तरीके से करो। राइट सर, गॉट योर पॉइंट नदीम कुरैशी साहब। अनफॉर्चुनेटली शो का टाइम जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन आप सर बड़ी कमी महसूस हुई आज। आप अगर टाइम पे पहुंचते तो मैं यकीनन आपसे कुछ ज्यादा फैज़याब हो सकता था। सर बहुत बहुत माजरत, वक्त जो है वो कम पड़ गया। अनफॉर्चुनेटली मुझे वाइंड अप की कॉल दे दी गई है। तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को शो में शिरकत पर इंतहाई एक मरतबा फिर नजराना अकीदत पेश करते हुए नाजरीन यहाँ वाइंड अप करेंगे। कल इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी फिर हाज़िर खिदमत होंगे। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।